बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो 9th क्लास के हवाले से है और इसमें हम आपसे दो अहम टॉपिक्स हैं जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस उस वक्त के लॉर्ड वेवल ने 1945 में बुलाई थी, उस पे हम बात करेंगे। और साथ में उसी वेवल कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान के बाद जो है जो बरसगीर के अंदर 35 के एक्ट के तहत सूबाई और मरकज़ी इलेक्शन हुए थे 1945 और 1946 के, उस पे बात करेंगे। और उसमें जो मुस्लिम लीग के कारकुन जो है वो कामयाब हुए थे, अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे, उन्होंने उनका जो इजलास हुआ था उसमें क्या करारदाद और मतलब मुत्तफ़िका वो बिल पास हुए, उस पर भी हम आज से आप बात करेंगे। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि लॉर्ड वेवल उस वक्त थे उसने बुलाई थी 1945 में। और जैसे कि आपको पता है कि बरसगीर के अंदर जंग इख्तिताम पजीर हो रही थी, जंग अजीम दोम जो कि 39 से 45 तक जो है वो जारी रही। इस दौरान गांधी जो है वो कायद आज़म से जिन्ना के साथ मुज़ाकरात भी कर चुके थे, लेकिन उसमें ये मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। गांधी का मकसद था कि भाई पहले हम हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो है हम बैठ के पाकिस्तान के हवाले से या आपके जो मुसलमानों के हकूक़ हैं या मुसलमानों के जो मुतालबात हैं या जुदागाना इंतखाबात हैं और दो कौमी नज़रिया, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम को मौखर कर देते हैं, जो कि कायद आज़म ने गांधी की एक चाल समझी और उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया। तो अब गांधी जो है, पहले तो गांधी को यही लगा था कि अंग्रेज़ जो है बरतानिया वो जंग हार रहा है, जंग अजीम दोम जो है बरतानिया जापान से जंग हार रहा है, और अब बरसगीर की किस्मत का और हुकूमत साजी का जो फैसला है वो बरतानिया नहीं करेगा बल्कि जापान वाले आके करेंगे, क्योंकि जापान जो है बरसगीर के साथ जो इलाका है बर्मा, वहाँ पहुँच चुका था। तो अब जो है इसने गांधी ने लॉर्ड वेवल पे और बरतानवी हुकूमत के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और स्पेशली उसने तहरीक का ऐलान किया कि हिंदुस्तान छोड़ दो, और सिविल नाफरमानी की और अदम ताउन की एक तहरीक जो है वो चलाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और इसमें मुसलमानों को भी शामिल होने की दावत दी। लेकिन मुसलमानों ने इस पे तवज्जो ना दी, क्योंकि वो ऑलरेडी तहरीक खिलाफत में गांधी की जो एक कह लें कि एक चलाकी थी या ऐन वक्त पे जो है तहरीक का ख़ात्मा कर देना, तहरीक खिलाफत और अदम ताउन की तहरीक को जो है वो उसको ख़ात्मे का ऐलान कर दिया था। तो ये चीज़ें मुसलमानों को ऑलरेडी याद थी। एक दफ़ा कहते हैं कि मोमिन किसी बिल से जो है वो डसा जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाता। अब ये सारा सिलसिला हुआ, लेकिन इस तहरीक के दौरान जो ही गांधी अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहा था और सिविल नाफरमानी की और हिंदुस्तान छोड़ दो, क्वाइट हिंदुस्तान इंडिया की बात कर रहा था, तो उस दौरान जो जंग का पासा है, जो जंग अजीम दोम हो रही थी, वो बरतानिया की तरफ पलटना शुरू हो गया। जब बरतानिया की तरफ पलटना शुरू हो गया तो अंग्रेज़ों ने फिर हिंदुओं की इस अदम ताउन की जो तहरीक थी या हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक थी, उसको सख्ती से कुचल दिया और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। तो इस चीज़ को जब देखा, गांधी ने चालाक था, वो शातिर था, उसने जो है देखा कि अकेले हमारा अंग्रेज़ों पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा, तो अब हम मुस्लिम लीग वालों को या कायद आज़म को भी कहते हैं कि वो भी इसमें शामिल हो, ताकि अंग्रेज़ों पे एक प्रेशर और दबाव हमारा बन सके। लेकिन कायद आज़म ने इसको सिरे से जो है वो रद्द कर दिया। अब क्या हुआ कि लॉर्ड वेवल ने जो है अपना यहाँ पे एक बाकायदा प्लान दिया, और वो उसके प्लान जो था उसके नुकात हम आपके सामने बयान करते हैं, जो कि इस प्लान के ऊपर फिर डिस्कस करने के लिए उसने शिमला में 1945 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो कि हिंदुस्तान का एक सेहत अफजा मकाम है मरी की तरह, उसमें उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले ये आप नुकात सुन लें। वेवल प्लान का जो नुकात थे उनमें पहला था कि मुस्तकबिल जो है, मुस्तकिल तौर पे जो आइन है वो बनाया जाएगा, हुकूमत की तश्कील क्या होगी और दीगर असम्बलियों के चुनाव के हवाले से उसमें फैसले किए जाएंगे। और जो पहला नुक्ता था वेवल प्लान का वो ये था कि मुस्तकबिल का दस्तूर बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी के मुताबिक
ہوگا، مطلب مسلم لیگ ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے ہندوؤں کی، دیگر مذہبی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، یا دیگر جو یونینسٹ پارٹی تھی ملک خضر حیات خان ٹیوانے کی، وہ بھی سب کو ساتھ ملا کے ان کے مطابق جو ہے باقاعدہ مرکزی جو دستور ہوگا مستقل، وہ ہم مل کے بھی بنائیں گے جو آگے فیوچر کا ہوگا۔ دوسرا نقطہ تھا کہ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی، اور اس کونسل میں سیاسی قوتوں کے جو ہے وہ نمائندے لیے جائیں گے۔ ہندوؤں کے اس میں 6 نمائندے ہوں گے، 5 جو ہے وہ مسلمانوں کے مسلم لیگ کے نمائندے ہوں گے، یہ ایک نقطہ تھا۔ گورنر جنرل کی اپنی انتظامی کونسل کی وہ صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کا جو کونسل کے ارکان ہوں گے ان کا تعلق ہندوستان سے برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ یہ مطلب ایک تیسرا نقطہ تھا۔ اور چوتھا نقطہ تھا کہ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ پہلے بھی مرکز میں ایک انتظامی کونسل بنا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد تمام صوبوں میں صوبائی جو انتظامی کونسلیں ہوں گی وہ تشکیل دی جائیں گی، وہ بنائی جائیں گی۔ یہ ویول پلان تھا۔ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے اور اس پہ بات کرنے کے لیے جو ہے ویول نے جو ہے شملہ کانفرنس بلائی، اور اس میں جو تمام ہندوستان کی اہم جماعتیں تھیں وہ شامل ہوئیں۔ ان میں جو کانگریس تھی، یہ کانگریس کے پنڈت نہرو جو ہے اس میں شریک ہوئے، عبدالکلام آزاد جو ہے کانگریس کی طرف سے ایز اے مسلم لیڈر جو ہے رکن، وہ نمائندگی کے طور پہ شامل ہوئے، اور اسی طرح بلدیو سنگھ جو ہے وہ شامل تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم نے اس کانفرنس میں شرکت کی، لیاقت علی خان اس میں شریک ہوئے، اور اسی طرح جو اس وقت کے اہم ایک ہمارے رہنما تھے سردار عبدالرب نشتر، جس کا ایک آپ کے اسوا کالج کا جو ایک ہاؤس ہے نشتر ہاؤس، اس کا بھی انہی کے نام پہ یہ رکھا گیا، سردار عبدالرب نشتر جو ہے، یہ بھی اس شملہ کانفرنس میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور اس کے علاوہ تمام وزرائے اعلیٰ اور دیگر پارٹیوں کے جو ہے اہم نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے، وہ بھی اس پروگرام میں آئے اور اس ویول پلان کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ اور اس کانفرنس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت ساری امیدیں تھیں اسپیشلی کانگریس والوں کو اور گاندھی کو کہ ہمیں جو ہے یہاں نمائندگی ملنے والی ہے اور حکومت ہمیں ملے گی، لیکن انہوں نے شروع میں ہی کانگریس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی بھی ایسے پلان کا یا کسی بھی ایسے فارمولے کو رد کریں گے، قبول نہیں کریں گے جس میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی کوئی بات کی جائے گی یا تقسیم کرنے کی ذرا سی بھی بو اس میں سے آئے گی تو ہم اس فارمولے کو منظور نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے شروع میں ہی بات کر دی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور ساتھ میں جو ہے جو ہی مطلب یہ کانفرنس شروع ہوئی، جو کانگریس تھی وہ چاہتی تھی کہ اپنے 6 جو ممبر ہیں گورنر جنرل کی جو انتظامی اور دفاعی کونسل تھی، اس میں جو 6 ہندو اور 5 جو ہے مسلم نمائندے منتخب ہونے تھے، تو اس میں وہ 6 نمائندے اپنے بھی منتخب کرنا چاہتی تھی، اور ساتھ میں مسلمانوں کی جو 5 ارکان کی جو تھی ممبرشپ، اس میں بھی مولانا عبدالکلام آزاد کو، جو کہ کانگریس کے رکن تھے، اس کے اوپر عبدالکلام آزاد کو ایز اے مسلم نمائندگی کے منتخب کرانا چاہتی تھی، جو کہ قائد اعظم نے بالکل رد کر دیا کہ جو 5 کی 5 نشستیں ہیں اس پہ مسلم لیگ ہی اپنے اراکین کو جو ہے وہ منتخب کرے گی۔ کانگریس یہ چاہ رہی تھی، جبکہ قائد اعظم مطلب یہ نہیں مان رہے تھے کہ عبدالکلام آزاد کا جو ہے مولانا عبدالکلام آزاد کا جو تعلق ہے وہ کانگریس سے ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلم لیگ سے تعلق ہے، اور اس لیے 5 کے 5 نمائندے مسلمان ہی منتخب ہوں گے۔ اور اسی طرح وائس رائے جو لارڈ ویول تھا وہ یہ چاہ رہا تھا اس وقت کہ اس 5 نشستوں میں سے ایک کے اوپر جو ہے جو اس وقت کی یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب کے ملک خضر حیات خان ٹیوانا کی، اس کو جو ہے اس کی پارٹی کو ایک ممبر کے طور پہ اس 5 میں سے دیا جائے۔ تو یہ چیز قائد اعظم کو بالکل مطلب اس سے اتفاق نہیں تھا، منظور نہیں تھی بات، اور انہوں نے اس مطلب پلان کو ہی مسترد کر دیا، اور یہ آخر تمام مطلب چاہے وہ کانگریس تھی، مسلم لیگ تھی یا وائس رائے تھا، ان کے درمیان اس بات پہ اتفاق نہ ہو سکا، اور یہ جو شملہ کانفرنس تھی یہ بغیر کسی
نتیجے کے جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا. لیکن اس کے اختتام پہ جو لارڈ ویول تھا اس نے باقاعدہ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا صوبائی اور مرکزی الیکشن کا اعلان کر دیا, اور یہ الیکشن ہوئے, اور ان الیکشن میں مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی اپنے اپنے باقاعدہ ایک نعرے کے ساتھ, ایک باقاعدہ گول کے ساتھ اور ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ عوام میں انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا, اور ایک الیکشن کی جو مہم ہوتی ہے انتخابی مہم چلائی. اور یہ الیکشن جو ہے 1945 میں جو دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا الیکشن ہوا, اور اس میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کے تحت, جس میں جداگانہ انتخابات سے مراد ہے کہ مسلمان عوام جو ہے وہ مسلمان نمائندوں کو اور اسمبلی کے جو نمائندے اور ممبران ہوں گے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ووٹ دیں گے, اور ہندو اور دیگر قومیں باقیوں کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے. تو اس میں 1945 میں دسمبر 45 میں جو ہے مرکزی الیکشن ہوئے, اور 1946 میں جو ہے جنوری 1946 میں صوبائی مطلب الیکشن جو ہے کرائے گئے. تو اس کے بھی باقاعدہ ان الیکشن میں بڑا زور سے جو ہے الیکشن کی مہم چلائی گئی, اور کانگریس نے اپنا نعرہ دیا کہ ہندوستان چھوڑ دو. مطلب اس نے کوئی تقسیم کی بات نہ کی, اور ایک واحد اور یکجا ہندوستان جس کو کوئی تقسیم نہ کرے اس کا نعرہ لے کر وہ عوام میں اپنی مہم اس نے چلائی. اور اسی طرح جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی فارمولہ, کوئی پروگرام ایسا جو کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا ہوگا اس کی کانگریس مخالفت کرے گی, اور اس پہ اس نے لوگوں سے ووٹ مانگا کہ ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, یا 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. جبکہ قائد اعظم اور مسلم لیگ جو ہے اس الیکشن میں واضح یہ نعرہ لے کے چلے کہ انگریز جو ہے پہلے ہندوستان کو تقسیم کریں, پاکستان بنائیں, ہندوستان بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے جائیں. یہ واضح نعرہ تھا. اب یہاں پہ کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ واضح طور پہ انہوں نے سر کی بازی لگا دی, سر دھڑ کی بازی لگا دی, اور پورے ہندوستان میں انہوں نے مطلب ایک طوفانی دورے کیے کانگریس نے بھی. اور دیگر جو اہم نقطہ یہاں پہ ہے وہ مسلمانوں کی ہی دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں یا دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے مسلمانوں کو, مسلم لیگ کو ہرانے کی کوشش کی. جن میں مجلس احرار ہے, تحریک خاکسار ہے, جمعیت علماء ہند ہے, اور یونینسٹ پارٹی ہے. ان ساری پارٹیوں کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ کانگریس نے اتحاد کیا تاکہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے مسلمان نمائندے جو ہے وہ کامیاب نہ کرا سکے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ قائد اعظم بھی کانگریس اور گاندھی کو چیلنج کر چکے تھے کہ پاکستان بن کے رہے گا, اور مسلم لیگ پاکستان کے حصول کے نعرے پہ انشاءاللہ اپنے جو سیٹیں ہیں وہ جیت کے دکھائے گی, الیکشن میں واضح اور شاندار کامیابی حاصل کرے گی. قائد اعظم کی طالب علموں قائد اعظم کی انتہائی حالت اور جو طبیعت تھی, اس وقت صحت تھی وہ خراب تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورے بر صغیر کے دورے کیے, اور ان کا ساتھ خواتین نے دیا, ان کا ساتھ طلباء نے دیا, مسلم لیگ کے دیگر رہنماؤں نے دیا, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان الیکشن میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی. اور اس کامیابی میں مطلب نعرے بھی بہت, سلوگن بھی سامنے آئے کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بڑا جوش اور واضح ایک پیغام کے تحت مسلم لیگ اور مسلمان اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. اور ان الیکشن میں جیتنا مطلب اس چیز کو واضح اس چیز کا اعلان ہو جانا تھا کہ واقعی مسلمان اور مسلم لیگ جو ہے وہ الگ وطن اور الگ جو ہے ایک ریاست چاہتے ہیں. تو ان کا الیکشن کا پھر دونوں 45 اور 46 کے, کیونکہ وہ دسمبر میں ہوئے مرکزی, اور صوبائی جو ہے وہ جنوری 46 میں ہوئے, تو اس لیے ان کو 45 اور 46 کے الیکشن کہا جاتا ہے. تو ان الیکشن میں مسلم لیگ کے جو مرکزی الیکشن تھے اس میں 30 نشستیں تھیں, سیٹیں تھیں, 30 کی 30 الحمدللہ مسلمانوں نے, مسلم لیگ نے جیت لی. اور اسی طرح
92 492 نشستیں جو تھیں جنوری کے جو صوبائی الیکشن ہوئے اس میں 428 جو ہے نشستیں وہ مسلم لیگ نے جیت کر واضح اس میں بھی کامیابی حاصل کی، اور اس چیز کی اور اس بات کی بنیاد رکھ دی مضبوطی کے ساتھ کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اسی طرح ان الیکشن کا اور یہ پیغام انگریزوں پہ بھی گیا، یہ کانگریس کو بھی اس سے بہت بڑا دھچکا لگا کہ دیگر جماعتوں کو مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور نہ ہی کانگریس کے مسلمان جو اراکین کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں وہ کہیں جیت سکیں۔ تو اس طرح یہ ایک شاندار کامیابی 45 اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ملی، اور پھر جو ہے اس میں انہی اراکین اسمبلی جو مسلم لیگ کے منتخب ہوئے تھے ان کا باقاعدہ ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو ہے ایک قرارداد منظور کی جو کہ قائد اعظم نے ان اراکین سے اس کی متفقہ جو ہے قرارداد کو پاس کرایا، اور اس کا مین جو وہ تھا کرکس تھا کہ یہ کنونشن ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر اگر کوئی آئین قانون مسلط کرنے کا یا مرکز میں مسلم لیگ کے مطالبے کے خلاف جبراً کوئی انتظام کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بقا اور قومی تحفظ کے لیے تمام ممکن طریقوں سے اس کی مخالفت کریں۔ یہ بھی ہوا، اور اسی طرح اسی میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنگال تھے قرارداد ایک پیش کی مسٹر حسین شہید سہروردی نے کہ اس نے کہا کہ شمال مشرقی خطے میں بنگال اور آسام اور شمال مغربی خطے میں پنجاب، سندھ اور جو خیبر پختونخوا ہے صوبہ سرحد تھا اس وقت بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنا دی جائے، اور اس سے ایک جو قرارداد پاکستان میں ریاستوں کا لفظ استعمال کر کے ابہام پیدا ہو گیا تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، شملہ کانفرنس اور 45 اور 46 کے الیکشن، اور اس کے ساتھ جڑے جو الیکشن میں مسلم لیگ کی ایک شاندار کامیابی تھی اس سے جڑی جو ان کے اراکین تھے ان کے ساتھ مختلف قراردادیں پاس کی گئیں۔ یہ ٹاپک تھا، اس کو آپ اپنی کتاب سے بھی دیکھیں گے، اور جو اہم ڈیٹس ہیں، اہم ویبل پلان کے نکات ہیں اور نتائج ہیں نشستوں کے، ان سارے اہم باتوں کو اور قراردادوں کو آپ نے اپنے نوٹ بک میں بھی نوٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنی کتاب میں بھی اس کو پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔